अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम पनाह चाहते हैं ऐसे इल्म से जो नफा ना दे। बेफायदा इल्म हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी देर में हम वो इल्म हासिल करेंगे हमारा पैसा जाया होगा, हमारा वक्त जाया होगा, हमारी एबिलिटीज जाया होंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम वही इल्म सीखें जिसका हमें फायदा हो, है ना? अक्सर और बेशतर 14-14, 16 साल लोग पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उस इल्म को इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं बस डिग्री करनी थी हमने। व्हाट? यानी ये क्या चीज़ है? ये क्या किया आपने? डिग्री हासिल करने के लिए आपने अपना वक़्त, पैसा ज़ाया किया और वो इल्म आपको इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना? क्यों? क्योंकि असल इल्म डेफ़िनेटली फ़ायदा देता है और सारे उलूम में जो बेसिक इल्म है, जो हमने हासिल करना ही करना है और जो हमारे अमल में आना ही आना है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। इसके बाद बगैर ना ज़िंदगी है, ना हयात है, ना? ये फ़िक़्हुल कुलूब में वो कहते हैं कि असल इल्म वो है जो अमल को जन्म देता है, जिसकी वजह से आपका दिल बदलता है, उसमें खुशू आ जाता है, उसमें झुकाव आ जाता है अल्लाह के लिए, उसमें अल्लाह ताला का डर आ जाता है, उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह की कुर्बत आ जाती है, अल्लाह की उनसियत आ जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों को तरफ मुतवज्जह होना आ जाता है और आपका दिल आपको अताअत के ऊपर मजबूर कर देता है। यानी दिल जो होता है ना, वो बादशाह होता है ना, आपके सारे अज़ा का बादशाह है। यानी ये कंट्रोल करता है आपके अज़ा को। चीज़ पे आ जाता है, आप देखेंगे खुदा न ख़ास्ता जब कोई लड़की के किसी लड़के में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसका दिल आ जाता है, तो फिर वो क्या करती है? वो ना माँ-बाप को देखती है, ना इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती को देखती है, ना दुनिया की बातों को देखती है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, है ना? क्यों? क्योंकि दिल ने उसके दिमाग को, के जिस्म को, उसकी आँखों को, उसके कानों के ऊपर, सब के ऊपर गलबा पा लिया होता है। तो फिर उसको कुछ और चीज़ नज़र नहीं आती। तो दिल असल में जगह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की। इसमें और कोई चीज़ फिट नहीं बैठती। ये वर्ड सही है कि फिट नहीं बैठती और आपको तंग करती है, बदर करती है और खराबी पैदा करती है आपके अमाल में और आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही इस दिल के अंदर जब आप असल इल्म हासिल कर लेते हैं, ये अभी जो आप हासिल करेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये असल इल्म है और ये तभी असल होगा जब ये अमल पे आपको मजबूर कर देगा। चाहे अमल थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो और इवन कि नियत अगर आपने दिल में शुरू कर ली है ना, कि मैंने उसी तरह बनना है जैसे मेरे रब ने मुझे चाहा, तो वो भी इल्म का समरा है, यानी आउटकम है आपके इल्म का, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की अताअत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र, अल्लाह ताला की वादों अ, का यकीन और अल्लाह मेरे रब की पसंदीदा चीज़ है या नापसंदीदा चीज़ है। वो ये नहीं सोचता बंदे क्या कहेंगे, वो कहते अल्लाह क्या कहेगा। बस जब आपके दिल में ये फीलिंग स्टार्ट हो जाए ना, तो आप ना एन्जॉय करने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी को। जब आपके दिल में ये आ जाए मेरा रब इसको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं करूँगी और अगर नहीं कर रहा तो ये लें जी। चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ है, कितनी भी मुझे मज़े की लगती है, मेरी कितनी भी पसंद की, मेरा नफ्स इसको चाहता है, नो। मैं अब इससे अपने हाथ धो के और मैं अपने रब की तरफ मुतवज्जो।
ہوتا ہے نا قلب متوجہ اللہ, جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, بس that's it, that is the key to success. پھر آپ کے جسم کو وہ راتوں کو جگائے گا, وہ نماز میں آپ کو اتنا مشغول کر لے گا کہ آپ کو دنیا جہان کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوئے گی. کسی نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ اتنے سارے کام ہیں میرے سر کے اوپر, یعنی ماشاءاللہ وہ میرے بہت کام کرتی ہے, میرے سارے لیکچرز اپلوڈ کرتی ہے, بچوں کی وہ ویڈیوز بناتی ہے, ہمارے مسجد کے بچوں کے جب کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے نماز سیکھنے کا, اس میں کافی چیزوں میں تو کہتی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے پہ اتنی چیزیں حاوی ہوتی ہیں کہ مجھے اس نماز کا مزہ ہی نہیں رہ گیا, اب کیا کروں. تو آپ کیا کرتی ہو؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھو جب نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر بس نماز پڑھتے ہیں, that's it. اس وقت کوئی اور کام نہیں ہوگا, آپ نہ میرا دماغ کوئی کام کرے گا, نہ میرے کان کوئی کام کریں گے, نہ میری آنکھیں کام کریں گی. اس وقت میں فوکسڈ ہوں کہ یہ وقت تو میرے, یعنی جو میں سب کچھ کر رہی ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کام, یہ اس کا مین پوائنٹ ہے. اس کے اوپر آ کے وہ سب چیزوں وہ اس میں میرے اور مزہ ڈالنا چاہیے نماز میں کہ مجھے اور خوشبو آ جائے. اس وقت کوئی اور کام نہیں ہوگا, نہ میرے ذہن میں کوئی خیال آنا چاہیے, میں فوکسڈ ہو جاؤں. تو علم نافع ہی حاصل کرنا چاہیے جو آپ کو نفع دے. اور یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من قلب لا یخشع, ایسا دل ہی نہیں مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ جو آپ سے نہ ڈرے, مجھے نہیں دل وہ چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ بلنٹ ہو جاتے ہیں نا اپنی باتوں میں, اور ہر ایک کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتے, کسی چیز سے نہیں ڈرتے. ایسا دل نہیں اچھا ہوتا. اچھا دل وہ ہوتا ہے جو برائی کر کے ڈر جائے, خوفزدہ ہو جائے کہ ہائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. جب آپ کے دل میں یہ ڈر ہو آپ خوش ہو جائیں. اگر غلطی کرنے کے بعد آپ کے دل میں وہ خوف پیدا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اگر آپ کو پنچ کرتا رہے اور آپ جا کے جب تک اس بندے سے یہ نہ کہہ دیں گے ریئلی سوری یو نو آئی میڈ اے مسٹیک, آپ کو مجبور کرے اس عمل کے اوپر, وہی دل چاہیے. نہ ڈر دل کہ آئی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اینی ون, آئی ڈونٹ کیئر. یہ آج کل بہت جملہ عام ہو گیا نا, آئی ڈونٹ کیئر. نو وی ڈو کیئر. ہم انسان ہیں, ہم جانور نہیں ہیں کہ ہم کیئر نہ کریں اور ہم سیلفش ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ پچھلی دفعہ رمشا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ وہ جو فقہ القلوب میں پڑھا تھا کہ آنکھیں دل اور دماغ اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیا ہوا ہے, یہ میں نے کہا تھا, بتایا تھا آپ کو؟ نہیں میم, مجھے نہیں یاد کہ یہ بات ہوئی ہوگی. اچھا, تو استاذہ نے ہمیں فقہ القلوب پڑھا رہی تھی, تو اتنے مزے کا پوائنٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور کو بھی آنکھیں دی ہیں, انسان کو بھی, کان ان کے بھی ہیں ہمارے بھی, دل ان کا بھی ہے ہمارا بھی, دماغ ان کا بھی ہمارا بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کے ذہن کو ایک فوکس دے دیا ہے, ایک گول دے دیا ہے, اس نے کچھ اور ہی کام کرنا ہے. اس دنیا میں جانور بھی انہی چیزوں کے ساتھ آئے ہیں جس چیزوں کے ساتھ انسان آئے ہیں, لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر اپنی محبت اور اپنی عبادت کا شوق ڈالا ہے کہ قیامت کے دن ہم نے جنت میں جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, تو ہمارا گول ہے. اس کی وجہ سے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. ہماری جانور کے لیے کیا ہے, اس کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, اپنا کھانا, میرا کھانا کدھر ہے, یہ میرا خوراک ہے, یہ میری خوراک ہے. جب وہ سنتا ہے تو بس اس کو ایک آواز آتی ہے, یہ میری خوراک کی آواز آ رہی ہے, یہ وہ جانور ہے جس کو میں نے کھانا ہے, یہ کوئی مجھے بلا رہا ہے, دیٹس اٹ. کچھ سمجھ نہیں ہے, بس آواز ہے ایک جو پہچان ہے کھانے کی یا ان کی شہوت کی یا کچھ, اور یا پھر ان کے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں, یا انہوں نے کھانا ہوتا ہے, یا انہوں نے سونا ہوتا ہے, یا انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, بس میں. لیکن انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا فوکس ہی کچھ اور ہے. وہ کھاتا بھی ہے تو اس لیے کہ اللہ خوش ہو کہ میں اب کوئی نیکی کا کام کروں گا, وہ سوتا بھی اس لیے کہ میں اٹھوں گا تو میرے میں انرجی ہوگی, میں جا کے کوئی نیکی کام کروں گا. وہ دیکھتا وہ ہے جو اللہ اس کو دکھانا چاہتا ہے, وہ سنتا وہ ہے جو اللہ اس کو سنوانا چاہتا ہے, وہ بولتا وہ ہے جو اللہ اس کو بلوانا چاہتا ہے. لیکن جب انسان
اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کو نہیں جوڑتا تو وہ جانور کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جانور کے کان سے سنتا ہے، جانور کی زبان سے بولتا ہے. یہ ایک مین پوائنٹ ہے. اب آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جب جس بندے نے اللہ سے نہیں جوڑا ہوا تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، وہ پھر جانور کی طرح، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے، یعنی اندھے گونگے بہرے ہو گئے. وہ پتہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کے لیول سے گر کے اب جانور کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جانور کی نظر سے جانور کے کان سے سن رہا ہے اور جانور کے دل سے سوچ رہا ہے. کیسے مزے کی بات ہے نا کہ انسان کا بالکل وہ جانوروں کے لیول پر، بلکہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر قرآن میں کیا کہتے ہیں، بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو ہمیں وہ دل نہیں چاہیے، وہ من نفس لا تشبع، اور وہ نفس جو بھرتا ہی نہیں ہے نا، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، ایک کے بس یہ ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو رکتی ہی نہیں. یہ ساری دعائیں جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے دیوار کے ساتھ بندہ لگ جائے نا اور دیکھیں کہ کیا دوڑ ہے گایوں بھینسوں کی. اگر آپ نے کبھی وہ اس کو دیکھا ہو، کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو کہ جانور جب دوڑنا شروع کرتے ہیں، یہ جو جنگلی گائیں ہوتی ہیں، تو ان کے راستے میں کچھ بھی آ جاتا ہے نا، وہ نہ کسی کی سن رہی ہوتی ہے نہ کسی کو دیکھ رہی، بس ان کو پتا ہے ایک بھاگا ہے اب سارے اس کے پیچھے بھاگیں گے. تو اس وقت دنیا میں نا لوگوں کا یہی ہو گیا، اخلاق کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور لوگ کس کو فالو کریں یہ نہیں سوچ رہے کہ کس کو فالو کریں، بس دوڑ رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہو تو آپ دیوار کے ساتھ لگ کے دیکھو اور آپ چیخے مار کے بھی کہو کہ او بھائی رک جاؤ، یہ چیز نہیں ہے ہمارے لیے، صحیح نہیں ہے. لیکن آپ کی آواز ایسی جیسے ریوڑ کے بیچ میں ان کے صرف پیروں کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، اور خوف اس میں آپ کی آواز دب جاتی ہے. اور آخری یہ دعا کا کیا حصہ ہے، وَمِن دعوت اللہ یستجاب، غافل دل کے ساتھ کی جائے وہ قبول نہیں نہ ہوتی. دعا تو ہر قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتے، لیکن آپ کا دل غافل ہے اور آپ کہہ رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ نے تو سوچا ہی نہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. سوچے تو صحیح کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں. تو حاضر اور ناظر دل جو ہے نا وہ آپ کا مین چیز ہے. اگر وہ جس میں انوالو ہوگا نا آپ کا پورا جسم اس چیز میں انوالو ہو جائے گا. اس لیے بہت دھیان رکھتے ہیں. اور یہ جو آپ حسن اخلاق بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس کا اثر بھی دل پہ ہی ہونا چاہیے. جب دل پر ہو جائے گا اثر تو پھر آپ کی ساری اعضاء اس کے تابع ہو جائیں گے. جی بالکل، یہ بادشاہ کی طرح ہوتا ہے. یہ جب حکم دیتا ہے تو پھر پورا جسم وہی کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہانڈیاں ہوتی ہیں اور زبان اس کے چمچے. تو آپ چمچ سے لوگوں کو وہی ٹیسٹ کروائیں گے جو ہانڈی میں پک رہا ہوگا. تو اگر آپ کی ہانڈی میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت پک رہی ہے تو پھر آپ کی زبان جب کھلے گی نا تو پھر اسی کا ٹیسٹ دے گی. ٹھیک ہے نا. بڑی یہ پیاری مثال ہے کسی عالم نے دی تھی. چلیں آگے ہم اپنی حدیث شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. اچھا یہ والی جو حدیث آپ نے نکالی ہے نا، یہ میرے پاس نہیں ہے. ہاں پر پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتهم نہیں افسدتهم او کتا ان تفسدهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں، عورات کن کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی باتیں، جو لوگوں کی
خرابیاں ہوتی ہیں. اگر تم اس کے پیچھے پڑ گئے تو ان کو خراب کر دو گے، ان سب لوگوں کو خراب کر دو گے، اور ول نیئرلی کرپٹ دم. یعنی مجھے اس کا بالکل صحیح مطلب ایسا نہیں، کیونکہ میں نے سوچ کے نہیں نہ پڑھی. اور کتنا یا تو ان کو خراب کر دو گے تو یا پھر ان کو خرابی کی طرف لے جاؤ گے، ایسا کہہ گے آلموسٹ ان کو خراب کر دو گے. تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ پردہ ڈالنا اچھی بات ہے، اور خاموشی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنا بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ بلنٹلی اور بولڈلی کسی کی وہ باتیں جو وہ نہیں چاہتا کہ کسی سامنے مینشن ہو اور آپ مینشن کر دیں. آپ یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیں گے نا، تو وہ اگلی بات کہے گا کہ اب اس سے زیادہ ہو کیا سکتا ہے، بےعزتی تو ہو گئی، سب کو تو پتا چل گیا، اب اگر میں خرابی کرتا ہوں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو یہ پردہ نہیں اٹھانا چاہیے لوگوں کا. ہماری جب ہم 2005 کا کورس کر رہے تھے تو وہ بہت ہی پیاری استاذہ کی سمدن ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ جب میرے بچے جب بچپن میں نا کوئی چھوٹا موٹا بھی جھوٹ بول دیتے تھے نا، کہ تو میں ایک دم کہتی تھی جی آئی ٹرسٹ یو، آپ تو سچ ہی بولتے ہیں اور میں آپ کو ٹرسٹ کروں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی تھی تو وہ اگلی دفعہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی غلط بیانی نہیں کرتے تھے. کرتے کرتے بچوں کو عادت ہو جاتی کہ میری ماں تو ٹرسٹ کر رہی ہے مجھے. لیکن اگر آپ بچوں کو ان کے منہ پہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولا ہے تم نے، جھوٹ بولا ہے تم نے، جھوٹ بولا، تو وہ کہیں گے کہ او میں تو سچ بھی کہوں تو یہ کہے گی جھوٹ، تو پھر جھوٹ ہی بولو. اور لوگوں کے سامنے اسپیشلی بچوں کو کبھی بھی جو نا ڈسریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچا کریں کہ بچے کو بڑے کی طرح ٹریٹ کریں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کی بھی عزت ہوتی ہے، جیسے ہماری عزت ہے نا ویسے ان کی بھی عزت ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو لوگوں کے سامنے مار رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کی ماں ہیں، آپ جو مرضی آئے کریں. یہ بالکل حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور اس کی عزت کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی عزت کو سنبھالنا سمجھ جائے گا. اس کو ٹرسٹ کرنا، اس کو رسپیکٹ کرنا، اس کی وہ باتیں جو چھپی ہوئے گھر کی باتیں، اکثر بیشتر نا مائیں جیسے ہی مجلس میں بیٹھتی ہے نا، ہم سب کی عادت کیا ہم بیٹھتے ساتھ کہتے ہیں میرا بچہ تو گھر میں یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور بچہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں نے تو میرے ساری چیزیں عورات وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہونی چاہیے تھی وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی ہیں، اور اس کو بے عزتی لگتی ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ اس کی چھپی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے. ہاں پول ہی کھول دیا وہ. لیکن وہ بچے اس وقت، اچھا جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ریئلائز کرواتے ہیں آپ کو، اور پھر وہ بھی آپ کو آپ کی چھپی باتیں بتاتے ہیں. اگر آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ بچے بھی ایسے کرتے ہیں، مائی مام، تو وہ کہتے ہیں اوہ یا اللہ خیر میرا بچہ کیا بتانے جا رہا ہے. لیکن ابھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا بچہ وہی بتا رہا ہے جو جیسے میں کرتی ہوں ویسے میرا بچہ بھی کر رہا ہے. تو کبھی بھی ایک تو کسی کی کھوج نہیں لگانی چاہیے برائی کی. ہمیشہ یہ کہا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ان کا پردہ رکھا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کا پردہ ہی رکھیں. ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے، لیکن کس طرح؟ پرسنلی، پرائیویٹلی، ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہ تم نے ضرور، اکثر و بیشتر ہم گمان بھی بہت کرتے ہیں، تم ضرور وہاں گئے ہوگے، تم نے ضرور یہ کام کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ غیب کی مالک ہے ماما جی، آپ کو غیب کا پتہ چل گیا. بالکل غلط گمان ہے، نہیں گئے تھے نا. تو ایسے ہوتا ہے نا، ہم گمان کر کے ہم ایسے کہتے ہیں جیسے ہمیں پکا پتا ہے کہ ہم نے تو اسکریننگ کی ہوئی ہے اور ہم نے تو کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم کو پتا ہے. تو یہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ یہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، آپ ان کے پردے بھی رکھیں
اور ان کو سیدھے راستے پر بھی چلائیں. اور اگر کسی میں غلطی ہو بھی تو بار بار اس کا ذکر نہیں کریں، بار بار اس کا ذکر نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو پکا کر دیں گے اس غلطی کے اوپر. بجائے اس کے اس غلطی کو چھپا کے اور پرائیویٹلی اس کو ڈسکس کر لیں اور ہدایت کر دیں اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہترین ان کو راستہ دکھانے والا. یہ جو ہم دعا نہیں پڑھتے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اخلاق کی ہدایت دے اور آپ کے سوا اور کوئی اس کو راہ دکھانے والا نہیں، اور برے اخلاق سے بچائیں تو آپ کے علاوہ تو کوئی بچانے والا نہیں، تو اللہ کے حوالے کر دیا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا بھی آپ کی قبول کریں گے، ان کا پردہ بھی رکھیں گے، ان کے پردے کے ساتھ آپ کا پردہ بھی ہے. اور جب آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا پردہ رکھیں گے. جیسے بندہ ڈرتا ہے نا کسی کو امبیرس کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر زیادہ بڑا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کو امبیرس ہونے سے بچا لے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو امبیرس کر دیا اور صحیح وقت پہ پکڑ لیا. اوے دیکھو رنگے ہاتھوں پکڑا تمہیں، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اکثر و بیشتر تو ہم بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پردہ بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی حدیث ہے عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، سباب المسلمی مسلمان کو گالی دینا فسوق فسق ہے. ان اللہ لا يحب الفاسقین، ہے نا، فسق کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. فسق کیا ہوتا ہے؟ اپنی حد توڑنا. جس حد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری حدیں مقرر کی ہوئی ہیں نا، ہے نا، ہماری حدود ہیں. ہم کدھر تک اپنی زبان استعمال کر سکتے ہیں، کدھر تک اپنا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، کدھر تک اپنا. لیکن جیسے ہی مسلمان کو بندہ گالی دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فسق ہے، وہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. وقتالہ، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے ساتھ لڑنا، کفر ہے. اب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی کوئی نہیں. یعنی اس چیز کو تو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے. اتنے زیادہ ہم نے لیمٹس خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے توڑ دی ہوئی ہیں کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یا اس کو گالی دینا یا اس کا برا بھلا کہنا، یہ تو ہم نے اس کو تو کچھ سمجھ کوئی نہیں. میڈیا نے اس کو اور کھول دیا. ہر بندے کی چھپی ہوئی بات، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے، اس نے اس کے ساتھ یہ بات کی، اس وقت میں اس نے یہ کہا، اس نے what why do you have to reveal every single thing to the public. اب آپ دیکھیں ڈرامے، فلمیں، ٹاک شوز، ہے نا، مارننگ شوز، یہ جب لوگ مجھے بھیجتے ہیں میں سوچتی ہوں اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور جنرلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کے بارے میں ویڈیو آ سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو واٹس ایپ کی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور وہ پھیلا دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بھی کانوں میں پڑ جاتی ہے، اور جس نے وہ ویڈیو بنائی اور آگے ڈالی اس کے سر پر ان سب کا گناہ پڑتا ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک عالم تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے آ کے نا ان سے کہا کہ وہ بندہ نا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، برائی اس کی بتا دی آ کے ان کو کہ وہ بندہ آپ کی برائی کر رہا تھا ادھر. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو تمہارے سے اچھا کوئی پیغمبر نہیں ملا، کوئی میسنجر اس کے پاس تمہارے سے بڑھ کر نہیں تھا، تم ہی ملے تھے کہ تم نے آ کے تو یہاں تک بات پہنچا دی کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ میرا بھائی میرے بارے میں کیا بات کرے، لیکن تم نے شیطان کا بات اٹھا کے یہاں تک لا کے مجھے بتا دی، اور جو تیر شیطان سے مس ہو گیا تھا وہ تم نے پکڑ کے مجھے مار دیا. یہ بھی ایک طرح کی انسلٹ ہوتی ہے کہ کسی نے 10ویں محلے میں ہمارے بارے میں بات کی، نہیں پتا چلا ہمیں، ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کر رہے ہیں اور اس کی بات لمیٹڈ لوگوں نے سنی ہے، بس دیٹس اٹ. کیوں آپ آ کے تو دوسرے لوگوں کو بیٹھ کر
ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پر آ کے بتائیں کہ بھائی جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کریں. وائی ڈو یو ہیو ٹو سے دیٹ؟ اس سے دوسرے کا دل بھی ٹوٹتا ہے, لوگوں کے بارے میں بدگمانی بھی آتی ہے. تو یہ جو میڈیا ہے نا, اس نے یہ لوگوں کے منہ کھول دیے ہیں. لوگ گالی گلوچ کو تو کچھ سمجھتے نہیں. وہ کوئی بابا جی تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے, انہوں نے کہا کہ گالیاں دینا تو کوئی بات نہیں, گالی دینے میں کیا حرج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بندے کو یہ کہا ہے کہ وہ ایسا تھا, وہ جو ولید بن مغیرہ تھا. ایکسکیوز می, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طریقے کی باتیں جوڑ رہے ہیں, کس جگہ پر جا کے جوڑ رہے ہیں. تو اب جو ہے نا لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں اور ان کو بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے گناہ چھوٹے لگنے لگے. اچھا یہ ضرور سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا وہ گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی سمجھتا ہے, اور مومن جو ہے وہ اپنے سر پر پہاڑ سمجھتا ہے. آئی تھنک یہ حدیث ہے, بٹ اینی ویز I'll check again. پر آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا اخلاق تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیں, اس کا اندر باہر ایک کر دیں, لوگوں کے سامنے اس کی ساری چھپی باتیں بتا دیں, اس کی بے عزتی کر دیں, اور اس کے بعد سمجھے کہ کچھ کیا ہی نہیں, کوئی خیال ہی نہیں, کوئی دل پہ بوجھ ہی نہیں پڑا, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. ہاں اگر خدا نہ خواستہ یہی بات ہمارے اوپر آ جائے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ کر دے تو پھر تو بہت بڑی بات. لیکن مومن کا معاملہ الٹ ہوتا ہے. وہ گناہ کو ایک پہاڑ کی طرح اپنے سر کے اوپر سمجھتا ہے کہ اب اس کا وبال میرے پہ گرا کے گرا, میں نے اب یہ غلطی کی ہے اور اب مجھے مصیبت پڑی کہ پڑی. وہ خوف کھاتا ہے اس چیز سے. تو جھگڑنا, دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن کو کیا کہا ہے, شجرۃ طیبہ, شجرۃ طیبہ. وہ کون سا شجرۃ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں ایمان کی, اور جس ٹال ہوتا ہے اور اسٹریٹ اپ اوپر سے وہ اپنی روشنی اور اپنی انرجی لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے. اور پھر جب یہ دو چیزیں مضبوط ہوتی ہیں نا, کہ اس کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ہے, اس کو he feels close to اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہدایات بھی اللہ تعالیٰ سے ہی لے رہا ہے, تو پھر اس کی ہر چیز فائدہ مند ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ دیکھیں کہ کیا سب لوگ جو میرے پاس سے گزر جاتے ہیں, گزر بھی جاتے ہیں, کیا وہ مجھ سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بس میں نے شجرۃ طیبہ بننا ہے, بس یہ میرا گول ہے. میں جس سے ملوں, جو مجھے کچھ کہہ دے, میں اس کے لیے خیر کا سبب بن جاؤں. کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کبھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آؤٹ آف دا وے, یعنی یہ ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کوئی مدد مانگ لیتا ہے تو وہ اس کو مدد کر کے چھوڑتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں, یہ ہو جائے گا کام. اس قدر مجھے اچھا لگتا ہے, میں کہتی ہوں یا اللہ آپ نے کیسا ان کا دل بنایا ہوگا, کس طریقے کا دل بنایا ہوگا. کہ کوئی میری فرینڈ ہے ایک, اور اس کا یہاں پر اس نے اسلامک اسکول شروع کیا ہے, اس کا کریکولم, یعنی آپ کو پتا ہے اسکولز اپنے کریکولم اور اپنا وے آف ٹیچنگ کیسے چھپاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ, کہ جس بندے کو اس کے ساتھ جوڑا گیا, اس نے ہر چیز اس کو ایکسپلین کر دی. اس نے کہا جو کام میں کرنا چاہتی ہوں نا, میرا دل چاہتا سب وہی کام کریں, جو میں نے کریکولم بنایا ہے, جو میں نے یہ چیز کی ہے کہ اس طریقے سے یہ میں نے تجربہ کیا ہے, I want you to follow that too. آپ بھی آ کے لے لو, آپ بھی آ کے لوگوں کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے نا کہ کس طریقے سے شروع کریں. اوکے کم, I'll tell you. And I really really like that thing کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. Why would you hide? آپ کس چیز سے ہائڈ کر رہے ہو, کس سے؟ ہمارا تو گول ہی یہ ہے کہ جو خیر ہم کو ملی ہے وہ سب کو مل جائے. تو ہم نے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا ہوگا,
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بندہ میں نے نہیں بننا کہ جو لوگوں کی بے عزتی کرے یا لوگ جھگڑے والا مشہور ہو جائے، کہ ہر ایک سے جو اس کے پاس بیٹھ جائے اس سے لڑائی، جو نظر آ جائے اس سے آرگیومنٹ، بدگمانی، برا بھلا کہنا، لوگوں کو کھڑے کھڑے ذلیل کر دینا، یہ کام میں نہیں کر سکتی. بلکہ جو بھی بندہ میرے پاس سے گزر کے بھی جائے گا وہ بھی خیر لے کر جائے. جاتے جاتے کچھ نہیں دیا، اسمائل دے دی اللہ کی خاطر. تو یہ بس اپنے آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں، ایسا بنا دیں کہ ہر خیر دے سکتے ہیں نا وہ دینے لگ جائیں، تو آپ کو خود سے مزہ آنے لگ جائے گا. دینے میں مزہ ہے، لینے میں مزہ نہیں ہے. لینا صرف اللہ تعالیٰ سے مزے کا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے. اللہ سے ہی لیا کریں، اللہ سے ہی لیا کریں اور لوگوں کو دیا کریں، کیونکہ دینے میں عزت ہے. اللہ سے لینے میں انسان کا دل سکون میں ہوتا ہے، لوگوں سے لینے میں بھاری ہو جاتا ہے. لوگوں کے احسان آپ کو دبا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا احسان آپ کو کھڑا کر دیتا ہے. اور جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. اب یہ جب اتنی دنوں سے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ والی دعا ہم سیکھیں گے، آ گئی آپ کی دعا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا اللہم اے اللہ فایما جس کسی مومن کو سببتہ میں نے سخت الفاظ بولے یا میں نے برا بھلا کہا، فجعل تو بنا دے ذالک اس چیز کو، میرے اس عمل کو، لہو اس بندے کے لیے، قربتن قربت کا ذریعہ، الہی کا اپنی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن. بہت ہی پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یعنی کہ میں نے کسی کو بھی برا بھلا کہا تو وہ میں اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ وہ اس کو آپ اپنی قربت نصیب کرنا. تو جب قربت نصیب ہو جائے گی نا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو پھر تو بندے کو کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس سے اپنا حق لینا ہے. وہ معاف کر دے گا نا. یعنی اس کو اپنا گول مل گیا تو اب وہ اس چیز کو تو وری نہیں کرے گا. وہ لوگ اپنے حق غبن کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے جن کو ضرورت ہوگی، جن کو ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی کہ ان کا میزان بھاری ہو جائے. وہ تڑپ تڑپ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ماں باپ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، بچے ماں باپ سے لے رہے ہوں گے، ماں باپ بچوں سے لے رہے ہوں گے. وہ کہیں گے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس ہم جنت میں چلے جائیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب کو اپنا ہی حال پڑا ہوگا. لیکن یہ بندہ جس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ قیامت کے دن سب کو اپنی قربت نصیب کر دیجیے گا. تو جب آپ کے قریب ہوگا تو اس کو تو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے، تو پھر وہ لوگوں کو تو چھوڑ دے گا. تو اٹس اے بیوٹیفل دعا فار دوز کہ جن لوگوں نے کسی کے ساتھ برا کیا اور وہ چلا گیا بندہ. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کدھر ہے، نہ آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں اور نہ اس کا مداوع کر سکتے ہیں. تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں نا. صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، صدقہ نہ چھوڑا کریں. جب اپنی کوئی غلطی یاد آ جایا کریں نا صدقہ کر دیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے. وہ ہم کہتے ہیں نا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کون معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سوا. میرے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں، صرف میں آپ کو ہی دکھا بھی سکتی ہوں، آپ ہی کی خاطر کر سکتی ہوں، آپ سے معافی مانگ سکتی ہوں، کیا کروں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کے حق میں غلطی کی ہوتی ہے جس کو اگر اب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کے حق میں یہ کوئی بات کی تھی تو وہ پھر اور بڑا فساد پڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا دعا کی جا سکتی ہے. اور ایسے لوگوں سے نا جنرل بات کر لیا کریں. کبھی کبھی نا جنرل بات کر لینی چاہیے. اور عام لوگوں سے جن کے بارے میں نہیں بھی کچھ کہا نا ان کے بارے میں بھی کہا سنا معاف کریں.
حاضر غائب کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسے کہتے ہیں نا جنرل بات کہیں سب سے، تو پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پرٹیکولرلی کسی کو کہنا نہیں پڑتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دھیان میں اکیلے میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ہوئی اور آپ نے ان کا ذکر کر دیا، لیکن وہ غیبت کے زمرے میں آ گیا کیونکہ وہ ایسی بات تھی جو اس کو نہ اچھی لگتی کہ آپ اس کے بارے میں کرتے. اب کیا کریں؟ کیونکہ آپ کو پتا نا امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا ایک دفعہ کہ سبق پڑھا رہے تھے تو ان کے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ایک بلائنڈ بندہ تھا. تو جب انہوں نے حدیث پڑھائی نا تو وہ جھوم سا گیا جیسے جھومتا نہیں ہے بندہ ایسے. تو آپ کو پتا ہے کہ بلائنڈ بندوں کو نہیں سمجھ آتی تو انہوں امام بخاری رحمہ اللہ کو ہنسی آ گئی اس کا ایکشن دیکھ کے. ایسے ہی جیسے پیار میں بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ جھوم ہی گیا ہے، ایسے کر رہا ہے کہ اس کو مزہ آیا حدیث کا. اب جب یہ گئے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر یہ میں نے کیا کیا، میں تو مجھے ہنسی آ گئی. تو انہوں نے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اس میں سے اس کو بلایا. وہ حیران ہو گیا کہ ٹیچر نے مجھے کیوں بلایا، کوئی غلطی تو نہیں کرتی، وہ ڈر سا گیا. جب وہ آیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھے معاف کر دینا. تو اس نے کہا کہ استاد آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میں پڑھا رہا تھا اور جب میں نے حدیث پڑھائی اور آپ نے ایسے ایکشن کیا تو مجھے اس پہ مسکراہٹ آ گئی، تو پھر مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ اس چیز میں نہ شمار ہو تو آپ مجھے. تو آپ یہ سوچیں کہ جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف آتا جاتا ہے اور اس کو ہر بات میں وہ اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے. اور پھر وہ اس کا مداوع بھی کرتا ہے. اب جہاں آپ مداوع کر سکتے ہیں ادھر تو کریے اور کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام ہی نہ کرے جس پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. تو جتنا انسان بولتا ہے اتنا کرامن کاتبین لکھتے ہیں اور اتنا ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اتنا ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور وہ بعد میں پھر دکھائی جائے گی. کتاب جو ہوگی وہ کیا ہوگی، نشر ہو جائے گی نا، آپ دیکھ سکیں گے اس کو. تو تقوی ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ کہیں کہ ہائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھ لیا. سب سے بڑی حیا کا جو موقع ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ نے سن لیا. اب کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں سچی، جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے اس سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. کبھی جائے نا کدھر تو وہ استاذہ کے سامنے کیسے بتا فٹافٹ دوپٹہ صحیح کیا اور اپنے آپ کو صحیح کیا. نہیں نہیں نہیں، اللہ 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 سبحانہ وتعالیٰ. یہ نہیں کہ میرا استاد دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گے تو کیا کہے گا. اگر یہ ہمارے دل میں احساس ہو جائے نا کہ یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ میں دیکھ رہی ہوں، یہ میں سن رہی ہوں، یہ میں بول رہی ہوں، اور سب سے پہلے کس نے سنا، کس نے دیکھا، کس نے جانا اس چیز کو؟ میرے رب نے. تو مجھے کتنی حیا کرنی چاہیے، کتنا خوف کھانا چاہیے اس چیز کا. اور یہ کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر علم کے بعد زبان پر روک لگ جاتی ہے، انسان ذرا سوچ کے بولتا ہے. اور بے علم جب ہوتا ہے تو کھل کے بولتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کو. لیکن جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیتا ہے کہ اس وقت نہ بولنا ہی اچھا ہے اور میں اس کو پکڑ کے رکھوں. کیونکہ یہ اتنے بڑے جیل میں بیٹھی ہوئی زبان پھر بھی چلتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں نا، آپ کے پاؤں بھی تھک جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں اور آپ کے کان بھی کبھی کبھی تھک جاتے ہیں سن لیکن آپ کی زبان نہیں تھکتی. بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں، نہیں تھکے گی. تو سب سے بہترین چیز جس میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں نا وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ آپ کو برائیوں سے بچائے گا، زیادہ باتوں سے بچائے گا، غلطیوں سے بچائے گا اور ساتھ میں منافقت کو دور کر دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جہاں پر بھی آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ ذکر کر رہے ہو
ہیں نا اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے پاس پھٹکے. تو جتنا آپ سبحان اللہ الحمدللہ، آج کل میں بچوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ ہوم ورک کر رہے ہو، جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، ہاں جی غفلت سے بچائے، ڈیفینیٹلی اس کے تو فائدے بہت زیادہ ہیں نا. تو جس وقت آپ کچھ اور نہیں نہ کرے، آپ ذکر کریں، کھانا پکاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کپڑے سنبھالتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، صفائیاں کرتے ہوئے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا، گاڑی میں بیٹھ کے آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اکثر بیشتر میں جا کے جمعے کی نماز میں جا کے بیٹھتی ہوں نا، تو ایسے سارے نا بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ایسے کر کے. سب سے بہترین چیز ہوتی ہے ذکر کریں. آپ اپنی زبان کو ضائع نہ ہونے دیں. اور تو باتیں یہ بتھیرے کرتی ہے، تو اللہ کا ذکر کیوں نہ کرے. تو یہ دعا جو ہے اب ہم نے سیکھ لینی ہے. اللہم، پڑھ سکتے ہیں آپ سارے اکٹھے؟ چلے پڑھتے ہیں. اللہم فایما، اللہم فایما، میں ہی پڑھی ہوں. مؤمن مؤمن سببتہ سببتہ فاجعل فاجعل ذلک ذلک ذلك لہ له لہ قربۃ الیک قربة إليك یوم القیامہ. يوم یوم ایک القيامة. دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو 10 11 ورڈز ہیں اس میں. اگر اردو کے دیکھیں ایسے کر کے آرام سے یاد کر سکتے. اگر جن کو نہیں نا یاد ہوتا، اللہم فایما مومن سببتہ، اللہ ایک پارٹ یاد کرتے رہیں اور پھر دوسرا پارٹ کریں. جب آپ اپنے دماغ کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں نا تو آپ کا دماغ شارپ ہو جاتا ہے. اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یاد نہیں ہوتا، میں بڑی کوشش کرتی ہوں یاد نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دماغ کو نا زنگ لگ جاتا ہے. بہت عرصے استعمال نہ کریں اس کو، کوئی چیلنج نہ دیں تو پھر وہ یاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میم ہم بھائی، سے اللہ نیکسٹ ٹائم پہ سن لیجیے گا انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی. اچھا تو یہی ہوگا کہ اگر ہم یاد کر لیں تو ٹھیک ہے. ایسا کریں کہ یہاں پر رک جاتے ہیں اور ہم جو ہے نا آپ کے کامنٹس لے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.